अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको इतनी अच्छी बड़ी तादाद में शहर मेरठ के मुख्तलिफ महल्लों से जमा होने का मौका नसीब फरमाया है। वैसे भी मेरठ के लोग माशाअल्लाह दीन का शौक़ रखते हैं, दीनी बातों के सुनने का जज्बा रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इन हज़रात के इन जज्बों को और बढ़ाए। ये उलमा की कदर करते हैं और चुनांचे माशाअल्लाह हर मस्जिद में, हर महल्ले में जलसा होता है, दीन की बात होती है, लोग आते हैं। देखिए आज ही मस्जिद तंग हो गई है, इतने लोग तशरीफ़ लाए हैं कि मस्जिद तंग हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन सब हजरात के आने को कबूल फरमाए। मौलाना अरशद साहब और मौलाना अब्दुल मलिक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन हजरात ने दावत दी और यहाँ आने का मौका नसीब हुआ और आप हजरात से मुलाकात की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब के इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। मैंने आयत पढ़ी है, आयत में अल्लाह ताला ने अहले इल्म की फजीलत बयान की, अल्लाह ताला ने बयान की है। अहले इल्म की फजीलत हमने आपने नहीं बल्कि किसने बयान की? अल्लाह ताला ने बयान की है। अल्लाह ताला कहते हैं कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं, बताओ दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है आलिम बनो, मुताल्लिम बनो या इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। आलिम बनो, मुताल्लिम बनो। आलिम जो इल्म हासिल कर लिया, मुताल्लिम जो इल्म हासिल कर रहा है, ये बनो। और अगर नहीं बन सकते तो इनसे मोहब्बत करने वाला बनो, चौथा मत बनो। चौथा यानी आलिम भी ना रहे, इल्म सीखने वाला भी नहीं रहे और आलिम से मोहब्बत करने वाला भी ना रहे, तो ये चौथा है। ये चौथा हमको बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला या तो उलमा में रखे या उलमा की सफ में बढ़ने वाला बनाए या उलमा से मोहब्बत रखने वाला बनाए। याद रखिए, जो जिससे मोहब्बत रखता है उसके साथ होता है। हदीस में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, यहाँ हम आपके दीवाने हैं, जब तबीयत घबराती है आकर आपकी महफिल में बैठ जाते हैं, आपके चेहरे ज़ेबा को देख लेते हैं, आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, दिल को तसल्ली हो जाती है, तबीयत खुश हो जाती है, सारी ज़हनी उलझनें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जन्नत में अगर हम जन्नत में गए भी तो आपका दर्जा कितना ऊंचा होगा और हम उस दर्जे में नहीं रहेंगे, तो आपकी हम ज़ियारत कैसे करेंगे? आपको देखेंगे कैसे? और आपके देखे बगैर जन्नत का मजा ही नहीं होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ रहता है जिससे मोहब्बत करता है। तो सहाबा कहते हैं उस दिन जितना हम खुश हुए थे कभी नहीं खुश हुए। हमें यकीन है कि हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हम देख रहे हैं, बदीही चीज है, हुजूर की मोहब्बत के बगैर हमारी जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। हम हैं ही नहीं हुजूर की मोहब्बत के बगैर, हमारा सारा वजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह
جب حضور نے فرما دیا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا، تو ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اب کیسے رہیں گے ہم کو پتا نہیں، حضور کا درجہ اونچا ہمارا نیچا، لیکن پھر بھی جب حضور نے فرما دیا ہے کہ محبت کرنے والے کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو آج اس 1400 سال کے بعد بھی اگر ہم حضور سے محبت کریں گے، حضور سے، صحابہ سے، دینداروں سے، علماء سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے گا انشاءاللہ۔ اور بتاؤ حضور کا حشر سب سے اونچا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کا اس کے بعد ہے، اور علماء کا بھی حشر ہے، بہت اونچا ہے۔ میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ہی لوگ صرف سفارش کریں گے، 3 ہی طرح کے لوگ سفارش کریں گے، انبیاء، علماء، شہداء۔ انبیاء، علماء، شہداء، یہ تینوں لوگ میدان محشر میں گنہگاروں کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ سب سے زیادہ تو انبیاء کریں گے، اور سب سے زیادہ خاتم الانبیاء جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نبی کی ایک دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے کہا رکھا کہ ایک دعا تمہاری لازمی طور پر قبول کروں گا، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے۔ حضرت آدم نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، سب نے اپنی دعا مانگ لی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنی دعا بچا لی ہے، میں نے اپنی دعا بچا لی ہے، اور میری یہ دعا میدان محشر میں میری امت کی سفارش کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ ضرور ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اور حضور کے صحابہ سے محبت رکھیں، اور علماء سے محبت رکھیں۔ یاد رکھو حضور سے محبت رکھیں گے، صحابہ سے محبت رکھیں گے، علماء سے محبت رکھیں گے، دینداروں سے محبت رکھیں گے، بزرگوں سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے بھی سارے فتنوں سے بچائے گا، اور آخرت کے سارے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا اس کے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا، اور اس کے گھر میں ارتداد نہیں آئے گا، اس کے گھر میں بے دینی نہیں آئے گی۔ نیک لوگوں کی محبت رکھنے والا ہے تو اپنے گھر کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی میں بنگلہ دیش گیا تھا، وہاں ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، علامہ نور الحق صاحب، تو بڑے اللہ والے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں، اتنے متقی و پرہیزگار ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا بے پردگی یہ بھی ہے کہ گھر میں ہے اور غیر محرم آ رہے ہیں، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، وہ بھی گھر میں آ رہا ہے، وہ تو غیر محرم ہے، ان سے تو پردہ کرنا ہے، ان سے تو پردہ کرنا ہے۔ مولانا کی 5 بیٹیاں ہیں، کوئی داماد گھر کے اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اور بھی عورتیں ہیں دوسری، وہ گھر کے باہر رہے گا، مہمان جہاں رہتے ہیں وہاں رہے گا، پھر اپنی بیوی سے اس کی ملاقات ہوگی، گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کا اہتمام کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، دینداری کا اہتمام کرتے ہیں، تو دوستو ان کی صحبت میں رہنے والا بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے والا بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو علماء کی صحبت، علماء سے جڑے رہیں گے، ہم دینداروں سے جڑے رہیں گے، اللہ والوں سے جڑے رہیں گے، اپنے مسجد کے اماموں سے جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ شیطان ہمارے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ جب بھی مسلمانوں میں تباہی آئی ہے، جب بھی ارتداد آیا ہے، جب بھی بے دینی آئی ہے، تو باطل طاقتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے اور یہودیوں نصرانیوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ علماء اور عوام کو الگ کر دیا۔ علماء سے کہا تم عوام میں نہ جاؤ، اور عوام سے کہا تم علماء کے پاس نہ جاؤ۔ اور جب یہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ سارے عوام جو علماء نہیں ہیں وہ اس بکری کی طرح ہوں گے جس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اور جب بکری کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا تو بھیڑیے ان بکریوں کو اچک لیں گے، بکریوں کو ختم کر دیں گے۔ دوستو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ روس کا جو علاقہ ہے جس کو ماورائے نہر کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے۔ قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب ہے بخاری شریف، سب سے اونچی کتاب،
اور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ہر عالم جب تک بخاری نہیں پڑھ لے گا عالم نہیں ہوگا. دوستو گمراہ فرقوں کو بخاری سے بخار آتا ہے. گمراہ فرقوں کو بخاری سے بخار. مولانا فخر الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے 60 سال تک بخاری پڑھائی انہوں نے. کتنے سال تک؟ 60 سال تک بخاری پڑھائی. تو بنارس تشریف لے گئے تو وہاں کچھ غیر مقلد حضرات تھے, انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت نے کہا بخاری بخاری کہتے ہو, بخاری کھول کر رکھ دوں گا تو بخار آ جائے گا. اگر سامنے رکھ کے بخاری کھول دوں گا تو بخار آ جائے گا, ایک سطر نہیں پڑھ سکتے. بہرحال وہی بخاری امام بخاری جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیث تھی؟ 10 لاکھ یاد تھی. جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو ان کے درس میں 10-10 ہزار محدثین بیٹھتے تھے. ہما جیسے لوگ نہیں, 10-10 ہزار محدثین بیٹھتے تھے ان کے درس میں. کس کے درس میں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن دوستو اسی بخارا میں جہاں امام بخاری کے درس میں 10-10 ہزار محدثین بیٹھتے تھے, ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہاں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا, کوئی ناظرہ پڑھنے والا نہیں تھا, کوئی امامت کرنے والا نہیں تھا, کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا. ایک صاحب کہنے لگے میں ہوائی جہاز کے سفر کر رہا تھا, میری بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اسی بات چیت میں نے پوچھا کہاں کے ہیں تو کہنے لگے بخارا کا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ وہاں بخارا کے آپ ہیں تو امام بخاری کی خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں خود انہی کے خاندان کا, میں خود ہوں, لیکن جو مجھے آپ کو سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے. امام بخاری جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی, ان کے خاندان کا یہ حال ہوا ہے کہ ان کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں تھا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کرے گا اور دوری اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دور کر دیں گے. چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا میں ہدایت تمہارے پر تھوپ دوں گا؟ اللہ کہتے ہیں کیا میں ہدایت تمہارے پر تھوپ دوں گا جبکہ تم ہدایت سے نفرت کرتے ہو؟ تو ہدایت سے جو نفرت کرے گا, دین سے دوری اختیار کرے گا, تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے اوپر زبردستی اس کو ہدایت نہیں دے. جو چاہے گا وہ اسی کو اللہ تبی سبیل من اناب الیہ کہا جاتا, اس آدمی کا راستہ اختیار کرو جو میری طرف مائل ہوتا ہے, میری طرف مائل. تو دوستو ہم کو اللہ کی طرف مائل ہونا پڑے گا انشاءاللہ, پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف کیا ہو جائیں گی؟ مائل ہو جائیں گی. تو اب جانتے ہیں بخارا میں یہ حالات کیسے پیدا ہوئے. یہ کمیونسٹ یہ عوام کے پاس جاتے تھے, جو علماء نہیں ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے یہ علماء کس کام کے ہیں, یہ تمہارے ہاں آتے بھی نہیں. پہلے تو علماء کے پاس جاتے تھے اور علماء سے یہ کہتے تھے, علماء غور سے سن لیں, یہ شیطانی نرغہ ہے اور باطل طاقتوں کا یہ اسلحہ ہے. علماء کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں تم عوام میں کیوں جاتے ہو؟ تم عالم ہو, تم وارث نبی ہو, تم اپنے مدرسے میں بیٹھو, اپنی مسجد میں بیٹھو, اپنے مسلک پر بیٹھو, اپنے گھر پر بیٹھو, جو آئے گا, تم کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو علماء سے یہ کہا کہ یہ تم اللہ والے ہو, تم وارث نبی ہو, تم حضور کے جانشین ہو, تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو علماء اس نرغے میں آ گئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے, عوام میں جانا ہی چھوڑ دیا. جب علماء عوام میں جانا چھوڑ دیں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں جائیں. آپ کو معلوم ہے نا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, پیدل چل کر رامپور چلے گئے, پیدل چل کر شاہجہاں پور چلے گئے, اور راستے میں پیدل گئے. وہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی یہ سب لوگ اکٹھا تھے اور سب کو اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنا تھا. مسلمان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام حق پر ہے, غیر ہندو کو میرا دین دھرم حق پر ہے, عیسائی کو, سب لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. مسلمانوں میں مولانا قاسم نانوتوی کو دعوت دی گئی تھی. دوستوں بہت بڑے عالم ہیں, چاہتے تو ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے, لیکن مولانا دعوت ملی تنہا چل دیے. راستے میں ایک ندی آئی تو جو ہے پاجامہ پہنے ہوئے تھے, لنگی کندھے پر رکھے تھے, لنگی باندھ لیا اور ندی کو پار کر گئے, اور پھر اس کے بعد پاجامہ پہن لیا اور لنگی کو لاٹھی پر رکھ لیا جس طرح سے گاؤں کے لوگ رکھتے ہیں. اور دوستو اسی طرح سے پہنچ گئے شاہجہاں. بتائیے پیدل چلے گئے, بلایا لوگوں نے, پیدل چلے گئے, اور وہاں جا کر ایک سرائے میں جس میں عام مسافر رکتے ہیں وہاں رک گئے.
اب ان کے شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب، بڑے بڑے شاگرد ہیں، پیچھے پیچھے حضرات بھی گئے اور شاہجہاں پور میں پہنچے تو تلاش کرتے رہے. اب یہ شاگرد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کیوں آئے؟ بھائی میں حضرت کو تلاش کر رہا ہوں. کہیں میں بھی حضرت کو تلاش کر رہا ہوں. حضرت کہاں چلے گئے ہیں، کہاں ٹھہرے ہیں؟ اب میں حضرت کو تلاش کر رہا ہوں. تو تلاش کرتے 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 سرائے میں گئے جہاں مسافر کی حضرت بہت عاجزی اور انکساری عام جگہ پہ ٹھہرے ہوں گے، کسی مالدار کے محل میں نہیں ٹھہرے ہوں گے، عام جگہ پہ ٹھہرے ہوں گے. چنانچہ وہاں جا کر پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی یہاں ٹھہرے ہیں؟ تو اس نے کہا قاسم نام کے تو کوئی صاحب ٹھہرے نہیں. پھر ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت اپنے کو چھپاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے ہیں. تو جو ہے حضرت کا تاریخی نام خورشید حسن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تاریخی نام اوپر سے گر گیا، ہو سکتا ہے کہ تاریخی نام جو حضرت نے لکھوایا ہو اپنا تاریخی نام. چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا خورشید حسن، بیٹھیے بیٹھیے، خورشید حسن نام کے کوئی صاحب ہیں؟ خورشید حسن نام کے کوئی صاحب یہاں ٹھہرے ہیں؟ تو سرائے والے نے کہا ہاں، الہ آباد کے خورشید حسن صاحب یہاں ٹھہرے ہیں. اب لوگ اندر گئے، کمرہ بتا دیا اس نے، فلاں کمرے میں دیکھا مولانا تشریف فرما ہے. تو شاگرد بھی بے تکلف تھے. شاگرد نے کہا حضرت خورشید حسن تو آپ کا تاریخی نام ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے الہ آباد لکھوایا ہے، آپ الہ آباد کے کہاں سے ہو گئے؟ تو حضرت نانوتوی کہتے ہیں کیا نانوتا اللہ کا آباد کیا ہوا نہیں؟ جو اللہ کا آباد کیا ہوا الہ آباد ہے، الہ آباد ہے جس کو اللہ نے آباد کیا. دیکھیے شاہجہاں پور تک چلے گئے، مناظرہ ہوا صبح، اور حضرت نے اسلام کی حقانیت پہ جو تقریر کی ہے تو غیر مسلم بھی مان گئے، یہودی بھی مان گئے، نصرانی بھی مان گئے، سارے مذہب والے مان گئے کہ حق اسی کے ساتھ ہے. بتائیے اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا. اگر مولانا دیوبند میں چھتے کی مسجد میں بیٹھ گئے ہوتے تو اب بتاؤ یہ کام ہوتا؟ اسی طرح سے علماء جب تک عوام کے بیچ میں نہیں جائیں گے، لوگوں کے اندر نہیں جائیں گے، تب تک لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کو دین پر جوڑنا آسان نہیں ہوگا. لیکن علماء اگر لوگوں کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی علماء سے جڑے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، عوام میں جا کر ان لوگوں نے کہا، کمیونسٹوں نے، یہ علماء تمہارے کس کام کے ہیں؟ یہ نہ تمہاری شادی میں آتے ہیں، نہ تمہاری دعوتوں میں آتے ہیں، نہ تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، نہ تمہارے جنازوں میں آتے ہیں، اور نہ تم سے تمہارے پاس کبھی آتے ہیں. تو جب یہ نہیں آتے ہیں تو تم بھی ان کے پاس نہ جاؤ. دیکھیے علماء کو عوام سے کاٹا اور عوام کو علماء سے کاٹا، اور جس کا نتیجہ ہوا کہ ملک کی یہ کیفیت ہوئی. ہمارے یہاں تو 20 میرٹھ میں، 25 جو ہے سردھنا میں، 27 وہاں مرتد ہوتے ہیں. پورا شہر کا شہر مرتد ہو گیا، پورا ملک کا ملک مرتد ہو گیا. دوستو یہ علماء اور عوام سے دوری ہے. اگر کم سے کم جو لوگ علماء سے جڑے رہتے ہیں وہ ارتداد سے متاثر نہیں ہوں گے. چنانچہ ہمارے بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو بچیاں ہیں کالجوں میں پڑھتی ہیں، بتایا انہوں نے مخلوط تعلیم کی وجہ سے بھی اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی، موبائل کی وجہ سے بھی، شادی کی وجہ سے بھی دیر میں ہونے کی، بارہ یہ سارے اسباب ہیں. لیکن سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ان کو علماء کے بیانات سننے کا موقع نہیں ملا، علماء کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملا. اگر نوجوان کالج میں بھی پڑھے، کہیں بھی پڑھے، لیکن علماء سے جڑا رہے، چھٹیوں میں علماء کے پاس جائے، چھٹیوں میں مہینہ 2 مہینے کی جو چھٹی ہوتی ہے علماء سے دینی تربیت لے، ان سے جا کر تعلیم الاسلام پڑھے، ان سے جا کر کلمہ پڑھے، نماز کا طریقہ سیکھے، ایمان سیکھے، روزہ اور نماز سیکھے، تو انشاءاللہ یہ بچہ یا بچی کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتے. تو ارتداد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ پیدا کریں. ہم علماء سے تو ہم کہہ رہے ہیں، عوام سے بھی کہتے ہیں آپ علماء کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو. ایک بات یاد رکھو، کہتے ہیں کس عالم کے پاس جائیں، پہلے جیسے علماء تو ہے نہیں. تو آپ کو میں بتا دوں، اب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے، اب فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نہیں آئیں گے، مولانا قاسم نانوتوی نہیں آئیں گے. یہی علماء جو موجود ہیں انشاءاللہ یہی تمہارے اور تمہارے رسول کے بیچ میں واسطہ ہے. یہی تم کو حضور کی سیرت بتائیں گے، حضور کی حدیثیں بتائیں گے، حضور کا پیغام بتائیں گے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ بتائیں گے. بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس گئے گزرے زمانے میں
حافظ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے؟ ارے حافظ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ لاک ڈاؤن میں جبکہ سارا کام بند ہو گیا تھا، ٹرین بند، جہاز بند، گورنمنٹ کے سارے کام بند اور ہر چیز بند ہو گئی تھی، لیکن دوستو قرآن کا حافظ ہونا بند نہیں ہوا تھا۔ جب مدرسے بند ہو گئے، مسجدوں میں بھی گنجائش نہیں، تو علماء گھروں میں بیٹھ گئے اور ان بچوں کو حافظ بنانا شروع کیا۔ 2 سال میں لاک ڈاؤن لگا ہے اور لاک ڈاؤن ختم ہوا، اس بیچ میں کم سے کم 20,000 حافظ ہو گئے۔ بتاؤ یہ حافظ کس نے بنایا؟ یہ علماء نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دین سے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں جائیے، 1200 علماء ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1200۔ اب انہیں بخاری پڑھائی جاتی ہے، ترمذی پڑھائی جاتی ہے، نسائی۔ کتنی محنت کر رہے ہیں علماء، کتنا کام کر رہے ہیں علماء۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے کہ عالم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عالم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو تمہارے بچے حافظ کیسے ہو رہے ہیں؟ تمہارے بچے عالم کیسے ہو رہے ہیں؟ تمہارے جلسے کیسے ہو رہے ہیں؟ تم کو روزہ نماز کا مسائل کے کون بتا؟ دارالعلوم دیوبند میں ہر دن کم سے کم 200 فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 200، ہر دن 200۔ علماء نہ ہوتے تو یہ فتویٰ کون دیتا؟ رہنمائی کون کرتا؟ دین کی باتیں کون بتاتا؟ مجھے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محی سنت ہے، ان کی بات یاد آ گئی کہ بڑے بڑے علماء کو مت تلاش کرو، جو تمہارے درمیان ہیں وہی تمہارے بڑے علماء، وہی تمہارے بڑے علماء۔ مولانا مثال دیتے تھے، جب بجلی چلی جاتی ہے تو لالٹین سے کام چلایا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بجلی ہے نہیں اور لالٹین سے کام نہیں چلاؤں گا تو وہ اندھیرے میں رہے گا، سمجھا؟ اس لیے جو علماء ہیں اگر بڑے نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، لیکن یہ علماء ہیں، یہ قرآن جاننے والے ہیں، یہ حدیث جاننے والے ہیں، یہ تم کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے والے ہیں، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، تمہیں واعظ کہتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ تمہارے اندر ارتداد کی جو لہر عورتوں میں ڈر رہی ہے، علماء اس پر باخبر کرتے ہیں۔ پورے ملک میں علماء پریشان ہو گئے ہیں، پورے ملک میں۔ جمعیت علماء ہند نے پورے ملک میں ایک مہم چلا رکھی ہے کہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں یا جو بچے مرتد ہو رہے ہیں ان کو بچایا جائے۔ تو علماء ہر طرح کی فکر میں غافل نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے علماء پر حکم لگا دینا، علماء پر فتویٰ جڑ دینا۔ مفتی سب سے بڑا مفتی وہ ہوتا ہے جو علماء پر فتویٰ دیتا ہے، سب سے بڑا اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے۔ علماء کچھ نہیں کر رہے، علماء بزدل ہو گئے، چوڑیاں پہن لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں علماء اگر چوڑیاں پہن لیے ہیں تو دوسرے لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ تو ہم جیسے ہیں، علماء ہمارے حساب سے بہت اچھے ہیں، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ جب روح ہی خراب ہے تو فرشتہ بھی تو صحیح ہوگا۔ لیکن دوستو بہرحال یہ بہانہ بنا کر کہ علماء پہلے جیسے نہیں رہے، علماء مدرسے چلاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، غلط بات ہے۔ مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے۔ تم کروڑ پتی ہو، ایک مدرسہ چلا کے دکھا دو، نہیں چلا سکتے جب تک کوئی عالم نہیں لاؤ گے تم۔ عالم تمہاری دولت سے نہیں چل سکتا مدرسہ، عالم کی محنت سے چلے گا، اس کی کوشش سے چلے گا۔ اور دوستو میں آپ کو بتاؤں، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے جانشین ہیں، بہت بڑے شاگرد ہیں ان کے، اور پورے ملک میں ان کی مقبولیت بہت تھی۔ پاکستان میں انہوں نے مدرسہ کھولا اور مدرسے میں لوگ چندہ خود لا کے دیتے تھے، اور عید بار مدرسہ کھلتا تھا، ایک ہی مہینے میں اعلان ہو جاتا تھا کہ سال بھر کا چندہ آ گیا ہے، اب چندہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دوسرے مدرسوں میں دیجیے۔ پر ایک ہی مہینے میں اتنا چندہ آ جاتا تھا۔ اور وہ پاکستانی حکومت کا ایک وزیر آ گیا مولانا کے مدرسے میں، اجازت لیے بغیر۔ کسی نے کہا حضرت وزیر آیا ہوا، تو لاٹھی لے کے دوڑے کہ کیوں آیا میرے مدرسے میں؟ مارنے کے لیے دوڑے کہ میرے اجازت کے بغیر کے، اتنی بے نیاز شخصیت۔ لیکن حضرت بنوری بھی یہ فرمایا کرتے تھے، میں جانتا کہ مدرسہ چلانا اتنا مشکل ہے تو میں مدرسہ کبھی نہ کھولتا۔ حالانکہ چندہ خود آ جا رہا ہے، لوگ خود آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدرسہ چلانا بہت مشکل ہے۔ اگر ایک تھپڑ مار دیا اور لڑکے کے کان میں سرخی آ گئی تو ابا آ کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ نمٹنا چاہیے۔ مدرسہ ہے، کھولا ہے اور مدرسین موجود ہیں، باورچی بھاگ گیا، اب محتمم صاحب کو خود پکانا پڑ رہا۔ محتمم صاحب بہت مشکل ہے مدرسہ چلانا، آسان نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جو مولوی آتا ہے مدرسہ کھول لیتا، تم بھی کھول کے دکھا دو، چلا کے دکھا دو، آسان نہیں ہے۔ مدرسے اگر نہیں ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں ملیں گے، یہ اذان دینے والے نہیں ملیں گے، یہ مسجدوں میں امامت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ مجھے علامہ اقبال کا قول یاد آ رہا۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے، اندلس وغیرہ گئے، فلسطین میں اندلس میں گئے، اندلس وہ جگہ ہے جہاں 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا وہاں پیدا ہوئے ہیں۔
لیکن جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور لڑ گئے تو ان پر قبضہ کر کے اسلام ہی کو ختم کر دیا، وہاں سے اسلام کا جنازہ نکال دیا وہاں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو اور مدرسوں کو اپنی حالت پر رہنے دو، انہیں کچھ مت کہو۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہندوستان میں اسلام کا وہی حشر ہوگا جو اس میں کہاں قرطبہ میں اور جو اندلس میں اسلام کا قلعہ حمراء موجود ہے، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، لیکن مسلمان موجود نہیں ہے۔ تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا اگر تم نے ان مکتبوں کو نہیں چالو کیا اور مکتبوں کو باقی نہیں رکھا، ان کی قدر نہیں کی، انہیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، تو لال قلعہ ہوگا، تاج محل ہوگا، لیکن تم نہیں ہوگی۔ یہ کس کی وجہ سے باقی رہیں گے؟ مدرسوں کی وجہ۔ لیکن یاد رکھو ایک بات اور میں بتا دوں، ہم چاہے علماء پہ کتنی تنقید کریں، مدرسوں پہ کتنی تنقید کریں، ہماری تنقید سے نہ ایک مدرسہ بند ہوگا نہ ایک عالم پیچھے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا منہ خراب کریں گے، ہم اپنا منہ کی غیبت کر کے ان کو برا بھلا کہہ کر ہم اپنا منہ خراب کریں گے اور اپنے کو برباد کریں گے۔ ہماری غیبت سے ان علماء کا کوئی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ تو چلتے رہیں گے، تم گالیاں دیتے رہو، برا بھلا کہتے رہو، لیکن انشاءاللہ یہ کام کرنا چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا بتاؤ، کسی گالی کی وجہ سے آج تک کسی محتمین نے مدرسہ بند کر دیا کیا ہے؟ شروع سے دیوبند میں جب دارالعلوم دیوبند کھلا تھا تو پہلے صدر مدرس تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی تھی، ہر گھر سے جو 5 آدمی 7 ہر گھر سے گھر کے گھر خالی ہو گئے تھے۔ تو مولانا یعقوب صاحب نے اعلان کر دیا کہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی بیماری ہے، صدقہ کرو، صدقے سے بیماری دفع ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مولویوں کو کچھ کمی ہو گئی ہے، مدرسے میں کچھ کمی ہو گئی ہے، اس لیے صدقے کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، صدقہ دو گے تمہاری زندگی بچ جائے گی، لیکن الٹا کہہ رہے ہیں لگتا ہے کچھ مولویوں کو پیسے کی کمی ہو گئی ہے۔ مولانا یعقوب صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو جلال آ گیا، کہا یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، کہتے ہیں دیوبند خالی ہو گیا تھا مرنے والوں سے، اور مولانا یعقوب صاحب خود ان کے بھی بچے مر گئے، مولانا کا بھی اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ دوستو اہل اللہ کو برا بھلا کہہ کر ان کو جلال میں نہ لاؤ، ان کو جلال میں نہ لاؤ، اس لیے کہ وہ اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے محبوب لوگ ہیں کہ اگر کچھ کہہ دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کہے کی لاج رکھ لے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں آیا ہے ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ مغبرون گرد آلود ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، دروازوں پر اگر چلے جائیں تو ان کو دروازوں پر کھڑا نہ ہونے دیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنے پیارے ہوتے ہیں لو اقسموا علی اللہ لا برہم، کہ اگر اللہ کے بلبوتے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ ان کی اتنی لاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی قسم کو جھوٹا کہے گا بارے اللہ میرے گڑبڑ ہو گیا، میرے اس بندے نے میرے بلبوتے پر قسم کھائی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز میں ان کی قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دوں گا اور ان کی بات کو پورا کروں گا جو ان کی زبان سے نکل جائے۔ چنانچہ ان اللہ والوں کی شان ہے ہم جو کہہ دیں زبان سے ہو جائے، ہم جو کہہ دیں زبان سے ہو جائے، منہ میں اپنے مگر زبان تو ہو، منہ میں اپنے مگر زبان تو۔ اس لیے دوستو مولانا روم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامت بردر، کسی قوم کو اللہ نے آج تک رسوا نہیں کیا ہے جب تک کہ انہوں نے اللہ والوں کو نہیں ستایا ہے۔ تو اللہ والوں کو جب ستاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں ہماری تباہی کا واحد علاج یہی ہے کہ علماء اور عوام جڑے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جڑنے کا منظر میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے لوگ آئے ہیں بیان سننے کے لیے۔ یہ انشاءاللہ یہ کیفیت جب رہے گی تو یاد رکھو باطل ناک رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، باطل ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے گا، لیکن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ہمارا کچھ نہیں کہ ہم شان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ مسجدیں، یہ مسجد، یہ منبر، محراب، یہ مدرسے، یہ علماء انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ عرفات کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ہمارے لیے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ
کوئی ظالم و جابر، کوئی خوخار میری امت کو ختم نہ کر سکے، میری امت قیامت تک باقی رہے۔ یہ حضور نے دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرفات ہی کے میدان میں حضور سے کہہ دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو دوستو میں کہتا ہوں اس مقبول دعا کے بلبوتے پر کوئی رہے یا نہ رہے اس دنیا میں، اس ملک میں، ہم تو انشاءاللہ ضرور رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہماری یہ مسجدیں مدرسے ہیں، ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تھپیڑے آ رہے ہیں حالات کے، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں ہم، جب سے اسلام شروع ہوا ہے جبھی سے ہم پر حالات آتے ہیں۔ بتاؤ ہمارے حضور پر حالات آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں؟ کتنے خطرناک قسم کے حالات آئے۔ حضور کو وطن چھوڑ کر جانا پڑا، حضور کو وطن چھوڑ کر رات کی تاریکی میں جانا پڑا، حالانکہ حضور جیسا بہادر اور جری کوئی انسان ہو نہیں سکتا، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے گئے۔ لیکن دوستو بتاؤ اسلام دبا یا آگے بڑھا؟ ہر دن آگے بڑھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، ایمان اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک لوگ دین کا غلبہ پسند کریں گے یا نہیں۔ اللہ ان مشرکوں سے نہیں پوچھے گا کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا میں اپنے دین کو غالب کروں کہ نہ کروں، ان سے نہیں پوچھے گا۔ تم چاہو نہ چاہو، تم راک رگڑ کے مر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور پہلے بھی غالب تھا اور آج بھی غالب ہے، آج بھی غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا انشاءاللہ۔ آج بھی غالب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہمیں گالی دے دے گا، ہمیں مار دے گا، لیکن کہو کہ آ جاؤ ذرا سا ہم سے کچھ بات بھی کر لو کہ تمہارا دین حق ہے یا ہمارا دین حق ہے، تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اسلام کو بھی گالی دیں گے، پیغمبر اسلام کو بھی گالی دیں گے، لیکن اسلام کے جو حقائق ہیں، جو دلائل ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، حدیث کی جو باتیں ہیں، ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ان کا ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے۔ چنانچہ یہی لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں جب اسلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو دوستو بے تکلف دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک مولانا نے سیرت کا مقابلہ کرایا تھا، سیرت کی پر مضمون لکھنے، کتابچہ لکھنے کا، اس میں ہندو مسلم سب شریک تھے، ہر مذہب کے لوگوں کو دعوت دی تم حضور کی سیرت لکھو۔ تو ایک غیر مسلم لڑکی تھی، عورت، اس نے بھی جو ہے 500 صفحے پر حضور کی سیرت لکھی، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس کا مضمون سب سے اول آئے گا اس کو 50,000 انعام دوں گا۔ 50,000 یا سے 8-10 سال پہلے کی بات، 50,000 انعام دوں گا۔ تو اس بچی جو غیر مسلم تھی اس کا مضمون سب سے اچھا تھا حضور کی سیرت پر، اور اس نے لکھا کہ اس مقابلہ کرانے والے سے کہ آپ کو مجھے انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انعام مل گیا ہے، مجھے انعام مل گیا ہے، میں حضور پر ایمان لے آئی ہوں، اس سے بڑھ کر میرا کوئی ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو ایسی پاکیزہ سیرت ہے، ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے، دوستو اس کو حضور کی غلامی میں داخل ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں رہتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی انگریزی تعلیم پڑھتے تھے، اور انگریزی میں حضور کے خلاف جو انگریزوں نے کتابیں لکھی اس کو پڑھتے تھے، تو پڑھتے پڑھتے اتنا متاثر ہوئے کہ ملحد ہو گئے، حضور کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن اسی زمانے میں اکبر الہ آبادی کے پاس جایا کرتے تھے جو لسان العصر تھے، تو اکبر نے کہا عبد الماجد تم نے کالج میں عربی بھی پڑھی ہے تو ذرا قرآن بھی پڑھا کرو، مسٹر عبد الماجد تو ذرا قرآن بھی پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے کس کتاب کا نام لے لیا جس میں گزشتہ زمانے کی قصے اور کہانیاں ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اکبر صاحب نے کہا دیکھو چھوڑو مضمون کیا ہے، ادب کی حیثیت سے پڑھو، اس کا ادب بہت اچھا، ادب کی حیثیت سے پڑھو۔ چنانچہ عبد الماجد اسے جو آرام تکیہ ہوتی ہے اس پہ اس طرح سے قرآن لے کر، جس طرح سے کوئی رسالہ اور ناول لے کر پڑھا جاتا ہے اسے پڑھ رہے، پڑھتے 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 کچھ آیتیں پڑھی تو بڑا طبیعت پر اثر ہوا اور ذرا مؤدب بیٹھ گئے اور پڑھتے رہے۔ پھر اکبر صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے اکبر صاحب قرآن تو بہت اچھی کتاب لگ رہی ہے، بہت میں متاثر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا سا وضو کر کے پاک صاف رکھ کے ادب سے پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ تو پھر وضو کر کے ادب سے پڑھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بالکل قرآن کے گرویدہ ہو گئے اور پھر دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اکبر صاحب سے کہا کچھ سوالات بھی مجھے میرے ذہن میں ہیں، ان کا جواب دے دیجیے۔ تو اکبر صاحب نے کہا ان سوالات کا جواب میں نہیں دوں گا، مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیں گے، اس وقت تھانوی زندہ تھے، تم ان سے رجوع کرو۔
चुनांचे मौलाना अब्दुल बाजिद दरियाबादी ने हजरत थानवी के पास खत लिखा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ इश्कालात हैं दूर करना है मुझे, कुरान का मुताला कर रहा हूँ। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आने की इजाजत है, बोलने की इजाजत नहीं। आने की इजाजत है और बोलने की इजाजत नहीं। उन्होंने यही समझा चलो यही गनीमत है, थाना भवन चले गए और चले गए और वहां हजरत थानवी की मजलिस में बैठे और बोलने की इजाजत है, लेकिन हजरत ने जो तकरीर की तो उनके सारे इश्कालों का जवाब हो गया। अल्लाह वालों का दिल रोशन होता है ना, सब बात दिल में आ जाती, कष्ट हो जाता, सारे सवालों का जवाब हो गया। तो हजरत मौलाना अब्दुल माजिद ने हजरत के वापस जाने के बाद लिखा, हजरत आपको कष्ट हो गया, मेरे सारे इश्कालों का जवाब और सारे एतराजों का जवाब एक ही मजलिस में आपने दे दिया, मुझसे कहे मेरे कहे बगैर। हजरत मैं आपके कष्ट का कायल हो गया। तो हजरत थानवी ने लिखा कष्ट मत कहो, फिरासत ईमानी कहो। उसको क्या कहो? फिरासत ईमानी। फिर उसके बाद दोस्तों जानते हैं यही शख्स जो कुरान को दकियानूसी किताब कर रहा कह रहा था लायानी, वो कुरान का मुफस्सिर बना, कुरान की तफसीर लिखी, उर्दू में भी लिखी और अंग्रेजी में भी लिखी है। और हुजूर को जो कहता था, हुजूर के बारे में अंग्रेजों ने लिखा कि हुजूर खूंखार थे, कातिल थे और ये थे, लोगों को जिहाद में कत्ल कर देते थे, ये सब लिखा तो मैं बहुत बदगुमान हो गया था। लेकिन फिर हुजूर की सीरत पढ़ी तो हुजूर का आशिक बन गया, हुजूर का दीवाना बन गया। दोस्तों हुजूर ने कत्ल खुरेजी कभी नहीं की है, बल्कि हमेशा कत्ल खुरेजी को मना किया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों इतने जहाद हुए, इतने सब हुए हैं, चंद 100 से ज्यादा लोग मारे नहीं गए और पूरी दुनिया में अमन सुकून हो गया, पूरी दुनिया में अमन सुकून हो गया। मैं कहता हूं मौलाना अब्दुल माजिद फिर कुरान के भी आशिक बने और हुजूर के भी दीवाने बने। उनका एक शेर है, एक उम्र की गुमराही, एक उम्र की गुमराही, एक उम्र की सरताबी, आपसे मैं गुमराह रहा और मैं सर मोड़े रहा, जुज तेरी गुलामी के आखिर न मफर पाया, आखिरकार आपका गुलाम बनना पड़ा। तो दोस्तों हमारे हुजूर की सीरत वो सीरत है जो उसको पढ़ लेता है वो गुलाम और दीवाना बन जाता है। तो दोस्तों याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिटने के लिए नहीं आया है, मिटने के लिए नहीं आया। आगे आप आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और जब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है तो दोस्तों नबी उस वक्त आता है जब दीन मिट जाता है, और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है तो पता चला कि आपका दिन क़यामत तक मिटेगा नहीं। दीन मिट जाता तो नबी की जरूरत होती, लेकिन आपका दीन मिटने वाला नहीं, इसलिए आप आखिरी नबी हैं, खातमुन नबी। देखो याद रखो हुजूर को जिस तरह से नबी मानना जरूरी है और उसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, तो आखिरी नबी मानना भी जरूरी है और इसके बगैर आदमी क्या नहीं हो सकता? मुसलमान नहीं। कादियानी सिर्फ इसीलिए मुसलमान नहीं है कि हुजूर को नबी तो मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते, और जो आखिरी नबी भी नहीं मानेगा तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हुजूर को नबी और आखिरी नबी और अपना सरताज और अपनी जिंदगी की कामयाबी का जरिया समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर के बगैर हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। अब चंद बातें कहकर मैं अपनी यहाँ, तो अगरचे मौलाना अब्दुल मालिक ने कहा था बयान लंबा करो, मैंने कहा लंबा बयान करूंगा तो फिर मुझे आइंदा कोई बुलाएगा नहीं, थक जाएंगे लोग तो बुलाएंगे नहीं, इसलिए आप लोग घबराइए मत, बयान लंबा नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे घर भी उलमा पैदा हो। कितनी सादत की बात होगी कि हमारे घर में 10-20 आदमी रहते हैं, उसमें एक हाफिज निकला है हमारे घर में, पूरे घर के लिए रौनक का दरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। चुनांचे हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हाफिज अपने खानदान के 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम का आर्डर हो चुका है, जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनकी सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। तो दोस्तों जन्नत में जाने की जरूरत है कि नहीं है? तो हमको अपने घर में एक हाफिज जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हदीस में आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका बेटा नाजरा पढ़ लेता है, कुरान नाजरा मकतब में पढ़ लेता है, अल्लाह ताला बाप के अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। अच्छा बाप ही के नहीं, माँ के भी माफ कर देता है। हदीस में बाप का लफ्ज है, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है जहां बाप का लफ्ज होता माँ भी वहां शरीक होती है, तो माँ बाप के अगले पिछले गुनाह माफ हो जाए। और जिसका बेटा हाफिज हो जाएगा, मैदान महशर में उस हाफिज को अल्लाह अपने सामने बुलाएंगे। क्यों? अल्लाह भी हाफिज है और ये बंदा भी क्या है बोलो? हाफिज है। रसूलुल्लाह भी हाफिज है और ये बंदा भी क्या है बोलो? हाफिज है। अल्लाह अपने सामने बुलाएंगे, उसके बाप को भी बुलाएंगे। बाप ताजिर था, बाप कोई दीनदार भी नहीं था,
لیکن باپ کو بھی بلائیں گے اور بیٹے سے کہیں گے بیٹے پڑھو. بیٹا پڑھے گا, بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا. بیٹا دوسری آیت پڑھے گا, باپ کا بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ چڑھتا چلا جائے گا. جب باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا تو وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے, ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا تو وہ کفے افسوس میں لیں گے, ہائے ہائے ایک بچے کو میں حافظ بنا دیتا تو آج میرا بھی درجہ بڑھ جاتا. دوستو بتاؤ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے حافظ انشاءاللہ؟ اصل تو دنیا کیا ہے جی, دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے, دنیا تو چھوڑ کر جانا. سن لو, جس کے پاس زیادہ ہے اس کو زیادہ چھوڑ کر جانا ہے اور جس کے پاس کم ہے اس کو کم چھوڑ کر جانا ہے. تو جو زیادہ والا ہے تو زیادہ خطرے میں ہے, وہ تو بہت سارا چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا. کوئی اپنے ساتھ دنیا لے کر گیا نہیں ہے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی تھی لیکن مرا تو کچھ لے کر نہیں گیا. تو دوستو صرف نیکیاں لے کر جاؤ گے, اعمال لے کر جاؤ گے. بیٹے کو عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا تو اس کا ثواب لے کر جاؤ گے. چنانچہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, سابق شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. کیوں ڈنڈا؟ اس لیے کہ یہ مسجد میں جو مکتب چلتا ہے, پتہ نہیں اس مسجد میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. نہیں چلتا تو چلنا چاہیے, نہیں چلتا تو چلنا چاہیے. انشاءاللہ میرے محلے کے لوگ تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ مکتب قائم کریں گے تاکہ ہمارے بچے نادرہ پڑھیں, حافظ پڑھیں, کلمہ پڑھیں, طالب الاسلام پڑھیں, حضور کی سیرت پڑھیں. یہی اصل چیز ہے جو ساتھ جانے والی ہے اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں. اور جانا سب کو, جانا سب کو. کوئی صاحب ایسے نہیں ہے جو دعویٰ کر دیں کہ میاں صاحب میں نہیں جاؤں گا. کہیں بھی رہو, اللہ تعالیٰ کہتا لو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی رہو گے موت تم کو پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم وائٹ ہاؤس میں رہو, لال قلعے میں رہو, لیکن فرشتہ وہی چلا جائے گا, وہی چلا. ایک صاحب مرنے سے بچنا چاہتے تھے تو وہ حدیث سنا تھا کہ جس گھر میں کتے رہتے ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا میں ہمیشہ کتا رکھوں گا ایک ساتھ. بعض لوگ رکھتے ہیں نا کتا, صبح ٹہلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں کتے کو. تو کہا کہ میں کتا رکھوں گا تاکہ ملک الموت آ ہی لے اور میں مروں نہ. تو وہ عالم نے کہا جو کتے کی جان نکالنے آئے گا نا وہی تیری بھی نکال لے گا, کتا تو مرے گا نا. تو جو اس کی جان, دوستو کوئی آدمی مرنے سے بچ نہیں سکتا. ایک فقیر تھا, اس کی پگڑی لے کر کوئی بھاگ گیا شہر کی طرف اور فقیر قبرستان کی گیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. قبرستان کے گیٹ پر پگڑی ادھر گئی ہے اور جا کے قبرستان کے گیٹ پر بیٹھ گیا. کسی نے فقیر سے پوچھا کہ تجھ سے بیوقوف کون ہے, تیری پگڑی ادھر گئی ہے اور تو قبرستان کے گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, ہاں کر اتنی دور الٹے بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگا وہ کہیں بھی جائے یہیں آئے گا, کہیں بھی جائے. تو دوستو ہم کہیں بھی جائیں انشاءاللہ ایک نئے دن قبر میں جانا, مرنے سے ہر ایک کو چارہ نہیں ہے. اور دوستو قبر میں پڑے رہنا ہے تو وہ اعمال کرو جو اس قبر کو روشن کرے. گھر کی روشنی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, گھر تو چھوڑ دو گے, چند دن میں چھوڑ دو گے. کورونا میں دیکھو نا اچھا خاصا آدمی صبح مر گیا کہ نہیں, کتنے گھر خالی ہو گئے. رات میں ٹھاٹ سے سویا ہوا ہے اور بکرے کے پایا بنا ہے, کوئی کات سویا ہوا صبح اٹھ کے مر گئے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, زندگی فوراً ختم ہو جاتی ہے. اس لیے قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹوں کو دیندار بناؤ. تمہارے بیٹے یا بیٹیاں حافظ ہوں گی تو جس کے سینے میں قرآن جائے گا اس کے سینے میں الہاد نہیں آئے گا, اس کے سینے میں الہاد نہیں آئے گا. اور حافظ کی تو یہ فضیلت, عالم کی فضیلت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عالم میدان محشر میں اللہ عالم دین کو بلائیں گے اور اللہ اپنے پاس بیٹھا دیں گے اس کو. اور ایک عابد آئے گا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کا کام کرتا ہے. میرا پانی دے دیں, اپنا ہی پانی پیوں گا تاکہ بدلے نہ پانی, تھوڑی سی دے دیں. بہت ٹائم ہو گیا بھائی. بس اللہ عالم کو بلائیں گے اور عابد کو. میں آپ کو عالم اور عابد کا فرق بتا دوں, اسی سے دونوں کا درجہ. عابد اس کو کہتے ہیں جو دیندار ہے, داڑھی رکھتا ہے, جماعت میں جاتا ہے, چلے لگاتا ہے, دین کی کام کرتا ہے, وہ ہے عابد. اور جو قرآن و حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے, اردو میں سمجھنے کا کوئی بھروسہ نہیں,
اردو میں سمجھنے کا کوئی اردو میں جو لوگ سمجھتے ہیں اردو پڑھ کر اردو کی ترمذی پڑھ کر جو محدث بن جاتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، وہ دین بالکل نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب کے پاس اردو کی ترمذی تھی، پرانے زمانے کی اردو تھی، اس میں لکھا تھا ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، لیکن ان کی اردو کمزور تھی، انہوں نے پڑھا ظہر کی نماز ہیل کے پڑھنا چاہیے۔ اب آئے مسجد میں، ادھر ہل رہے ہیں، ادھر بھی لوگ گرا دیا، ادھر بھی لوگ گرا دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا کھا کر آئے، کئی لوگوں کی ٹانگ تم نے توڑ دی۔ تو کہنے لگا میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو اردو کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو لوگ اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا اردو میں حدیث، وہ عالم نہیں ہوتے، عالم نہیں کہے جاتے، کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ عالم تو ہوتا ہے انما العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے۔ جو علماء ہے نا، دیکھیے گا ابھی میں پیر کھول کر دکھا دوں تو گھٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے ان کے پیروں میں کیا پڑ جاتے ہیں، گھٹے پڑ جاتے ہیں، اور جب جا کر علم آتا ہے، جب جا کر۔ ابھی مولانا عاقل صاحب سہارنپور میں بخاری شریف مولانا یونس صاحب کے بعد ملی ہے، اور بہت بڑے خود محدث ہیں اور ابو داؤد شریف کے شارح بھی ہیں، لیکن بخاری پڑھانے کے لیے 7 گھنٹہ مطالعہ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 7 گھنٹہ۔ کتنی محنت کرتے ہیں علماء، جب جا کر آدمی عالم ہوتا ہے۔ ایسے نہیں عالم ہو جاتا ہے کہ بس جو ہے تھوڑی سی کوئی دین کا کام کر لیا اور فتویٰ دینا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ عالم ہونا چاہیے۔ تو عالم اس کو کہتے ہیں جو عربی میں قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ مدرسوں میں 8 سال تک گھٹنے ٹیکتا ہے اور گھٹے پڑ جاتے ہیں، استادوں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ آپ دیوبند میں جائیے، صبح جو ہے 7:45 بجے سے بچے بیٹھے 12:30 بجے بیٹھے رہتے ہیں وہی، اور پھر ظہر بعد، پھر عصر تک، پھر مغرب کے بعد سے عشاء تک، اور پھر عشاء کے بعد سے 11 بجے 10 بجے رات تک روزانہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، جب جا کر عالم بنتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عابد کو بلائیں گے اور عالم کو بلائیں گے۔ عابد سے کہیں گے چلو اٹھو جنت میں چلے جاؤ، عابد سے وہ بیچارہ خرابہ خامہ جنت میں جا رہا ہے۔ بہرحال وہ بھی دیندار تھا، چلہ لگایا تھا، جماعت میں جاتا تھا، دین کے کام کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، مدرسوں کو چندہ دیتا تھا، علماء کی قدر کرتا تھا، وہ بھی چلا جائے گا۔ اب مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم جیسے لوگ جو علماء سے بہت جلدی بدگمان ہوتے ہیں، شاید حدیث میں یہ نہیں ہے لیکن میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، شاید ہم لوگوں میں سے کسی کے دل میں خیال آئے وہاں کہ مولانا پھنس گئے کیا، مولانا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عابد جنت میں جا رہا ہے، مولانا پھنس گئے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ عالم سے کہیں گے قف حتی تشفع للناس، عالم کھڑے ہو جاؤ، اب تم کو اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، تم لوگوں کی سفارش کرو، لوگوں کی سفارش کرو۔ تم دنیا میں تنہا نہیں رہتے تھے، خلق خدا کے درمیان میں رہ کر ان کی ہدایت کیا کرتے تھے، ان کو دین کی بات بتاتے تھے، تو آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے، ایک بہت بڑے مجمع کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ۔ دوستو یہ عالم دین کا اعزاز ہے، یہ عالم دین کا اعزاز ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک اللہ والے جنت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ایک گنہگار مسلمان نوجوان جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ جہنم کی لائن میں لگا چلا جائے گا تھوڑی دیر میں جہنم میں، تب تک دیکھے گا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنت کی لائن میں لگے ہیں، ان کو دیکھ کر پہچان جائے گا اور لائن توڑ کر، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر کر، لائن توڑ کر ان کے پاس آئے گا اور کہے گا حضرت مجھے آپ پہچان رہے ہو؟ تو حضرت کہیں گے میں تو تم کو نہیں پہچانتا۔ کہنے حضرت وہ فلاں جگہ آپ تھے اور آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے 1 لوٹا پانی آپ کو دیا تھا، یاد ہے؟ کہیں ہاں ہاں یاد آ گیا تم ہی تھے۔ کہے کہ حضرت اب میری سنیے، مجھے جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا ہے اور میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، میرے لیے سفارش کر دیجیے، میری سفارش کر دیجیے۔ وہ بزرگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے بار الہ مجھے اس نے 1 لوٹا پانی دیا تھا، اسے بخش دیجیے، آپ سفارش کریں گے۔ دوستو جہنم کی لائن میں لگا ہوا ہے، لیکن اس عالم دین، اس دیندار، اس بزرگ کی خدمت کی برکت سے، ان کی خدمت کی برکت سے، 1 لوٹا پانی دینے کی برکت سے کہاں چلا گیا؟ بولیے جنت میں چلا گیا، جہنم کی لائن سے نکل کر جنت کی لائن میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ یہی فقیر ہے اللہ والے، مولانا اعظم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ فقیروں کی خدمت کر کے جو لے لوگے، بادشاہوں کے خزانے میں اس کی دھول بھی نہیں پاؤ گے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی قسمت چمک جاتی ہے. جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں, جس نے ان سے مسافہ کر لیا وہ کامیاب ہو جاتا. سچ کہتا ہوں, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے اگر کسی نے عقیدت کے ساتھ مسافہ کیا تو وہ بھی کامیاب ہے انشاءاللہ. یہ عجیب لوگ ہیں اللہ والے, اس لیے ان کو اگر ان سے عقیدت نہ رکھو, مت رکھو, اپنا جانو, لیکن ان پر تنقید اگر کرو گے, ان پر اعتراض کرو گے, ان پر زبان درازی کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے. مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے تھے جو علماء پر تنقیدیں کرتا ہے, علماء کو برا بھلا کہتا ہے, قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محبت نہ رکھو, نہ رکھو, جاؤ نہ جاؤ, لیکن کسی عالم پر تنقید مت کرنا. کیوں؟ جانتے ہو تمہارے اور تمہارے رسول کے بیچ میں یہی واسطہ ہے. حضور کا قرآن یہی تمہیں بتا رہے ہیں, حضور کی حدیثیں یہی تمہیں بتا رہے ہیں, حضور کی سیرت, حضور کا چہرہ کیسے تھا, مسکراتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, اخلاق کیسے تھے, غزوہ کیسے کرتے تھے, گھر میں کیسے رہتے تھے, لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتا رہا؟ علماء بتا رہے ہیں. یہ تمہارے رسول کے بیچ میں کیا ہے؟ واسطہ ہیں. اس لیے دوستو ہم سب کو علماء کی قدر کرنا چاہیے. قدر کرو گے انشاءاللہ ہمارا ماحول بالکل صحیح رہے گا. اور حرام سے بچنا چاہیے, حرام سے بچنا چاہیے. اگر دعا چاہتے ہو کہ قبول ہو تو حرام سے حرام مت کھانا, حرام کے قریب مت جانا. وراثت میں بچیوں کا حق دینا, وراثت میں قرآن میں اللہ نے حکم دیا, قرآن میں 4 پارے میں کھول کر دیکھ لو, وراثت میں بچیوں کو کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے. تو بچیوں کا حق دو گے تمہارا مال حلال ہو جائے گا, نہیں دو گے حرام ہو جائے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں بچیاں 7 ہیں, بیٹا 1 ہے, اور 7 کو دیں گے تو بیٹے کے لیے کیا بچے گا؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹے کے اللہ تم ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی اللہ ہے؟ اللہ نے اس کو دینے والا اللہ ہے. اللہ دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تم نہیں دے سکتے ہو اتنا. تم حلال کرو اس کو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین گھر کے اندر دینداری پیدا کرے گا, اچھائی پیدا کرے گا. اور میں آخر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جب سے میں نے بیان شروع کیا ایک آدمی گیا نہیں, حالانکہ 2-3 آدمیوں کو کم سے کم جانا چاہیے تھا, لیکن ایک آدمی بھی نہیں گیا, بلکہ کچھ لوگ بڑھ گئے ہیں. یہ آپ کی اللہ کی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی کو قبول فرمائے. اور مفتی ارشد صاحب, مولانا اعظم صاحب اور مولانا عبد الملک صاحب اور کئی علماء ہیں جن کی صورتیں جانتا ہوں, نام نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدل. مولانا اور رسالت صاحب کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اور یہ علماء جن کا نام لیا ہے میں نے, اور جن کو نہیں لیا ہے پہچان لو, ان کے پاس جاؤ, مصافحہ کرو, ان سے مسئلے پوچھو, ان کی خدمت میں بیٹھو, انشاءاللہ سارے فتنوں سے بچے رہو. غموں سے چاہے جو بچنا تیرا دیوانہ بن جائے. غموں سے چاہے تمہیں ٹینشن ہوگا, وہی لوگ ٹینشن, وہی لوگ خودکشی کرتے ہیں, وہی لوگ اپنی جان کو ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے نہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے دل میں سکون ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دل کو کیا ہوتا ہے؟ ایمان, اطمینان ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اللہ خود کہہ رہا ہے کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب باتوں کو پر ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. میں آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے, اور آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کریں کہ دیوبند سے آ کر آپ کی خدمت میں بیٹھا اور دین کی باتیں کرنے کی توفیق ہوئی, تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی صحت و سلامتی سے رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے, اور رسول پاک کے دین کے خادموں میں اللہ مجھے بھی شامل فرمائے. دعا کر لیجیے.